नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का मामला जूं का तू है, बल्कि अब तो कुछ इदारों ने भी इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में ताउन से माजरत कर ली है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि इसके पास इंतखाबात के अखराजात के लिए पैसे नहीं हैं। वज़ारत दिफा का ये कहना है कि दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से आर्मी, रेंजर्स और FC पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी देने से कासिर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इशारा दिया है कि वो जुडिशल अफसरान फराहम नहीं कर सकते, जबकि पुलिस के आला हुक्काम का ये कहना है कि नफरी मुख्तलिफ ज़िला में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ है, इसलिए इलेक्शन के लिए हाजिर नहीं हो सकती। तो ओरिया साहब, ये सारे जवाब सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर के लिए काफ़ी हैं? मेरा ख्याल है इन सारे लोगों को ना फारग करके ना, तो हमें अब कुछ इस कौम को ख़ुद अपने तौर पर कुछ अदारे हायर करने चाहिए, और इस पूरे का पूरा सेटअप जो है ना, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और इसमें IG साहब और इसमें बाकी सारे लोग मौजूद हैं, इससे कहेंगे भाई मसला सारा ये है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, हम उनको लेके अपने घर की हिफाजत करते हैं। ठीक है, आप पूरे शहर के अंदर तो कोई कैमरा लगाते हैं, हम अपने कैमराज लगाते हैं। ठीक है, हम अपने सारे जितने धंधे सारे हम खुद करते हैं, हेल्थ हम खुद लुक आफ्टर करते हैं। आपकी क्या ज़रूरत है, आपको क्यों तनख्वाहें दें हम? मसला सारा ये है कि आप मुझे बताइए कि 2002 में पहले इलेक्शन हुए, ठीक, और 2001 में दहशतगर्दी का तूफान शुरू हुआ था, 9/11 हुआ था अक्टूबर में, और उस वक्त जो कुछ हो रहा था इस मुल्क के अंदर, आप सोच सकते हैं कि उस दौरान में इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में किबला काफ लीग जीती, और काफ लीग ने हुकूमत बनाई, और हमारे दोस्त सफरुल्लाह जमाली साहब जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म बने। बिल्कुल ठीक, उस वक्त किसी ने कभी सोचा ही नहीं। ये वो ज़माना था जब पकड़ धकड़ करके लोगों को ले जाया जा रहा था। कभी रमज़ी अल शैबा पकड़ा जा रहा है, तो कभी खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा जा रहा है, तो कभी कोई और पकड़ा जा रहा है। ये सारा कुछ उसी मुल्क के अंदर हो रहा था, और पड़ोस में इतनी बड़ी मिलिट्री एक्शन शुरू हुई थी, और पाकिस्तान भी उस मिलिट्री एक्शन के अंदर पार्ट ऑफ इट था। उसके बाद 2002 के बाद आपने 2007 के इलेक्शन करवाए, 8 में करवाए थे, बेसिकली होने 7 में थे, लेकिन 7 में हुआ था, बेनज़ीर का वाक़या हुआ था। और बेनज़ीर के वाक़े के बाद जो कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, आपके IG साहब के से तो कोई संभाला गया था, वो बिल्कुल न चीफ सेक्रेटरी साहब से संभाला गया था। फिर उसके बाद 2007 के इलेक्शन के बाद असद ज़रदारी साहब जब आए हैं, तो उसके बाद एक आपको पता है कि जामिया हफ्सा वाला वाक़या जो है 2007 में हो चुका हुआ था। उसके बाद से एक दहशतगर्दी की एक फिजा जो थी बहुत लंबी चौड़ी शुरू हो गई थी, खुद कुछ बम्बार आने शुरू हो गए थे, ड्रोन हमले शुरू हो गए थे, बहुत क्या कुछ नहीं हुआ था। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी 2013 का इलेक्शन हुआ, इससे कोई बुरे हालात नहीं था। 2013 में तो केयर टेकर सेटअप भी आ गया हुआ था, क्योंकि 18 अमेंडमेंट आ गई थी। हमारे दोस्त किबला नजम सेठी साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर लग गए हुए थे पंजाब के, और हमने उनके साथ बैठ के हमने इलेक्शन करवाया। ठीक, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात यह है कि जी हम वहाँ लगे हुए हैं, कला कमा करने में लगे हुए हैं, ये करने में लगे हुए हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ ना, नंबर 1। नंबर 2, पहले दिन से हम कहते हैं कि जुडिशरी को मत इन्वॉल्व करो। इफ्तिखार उमर चौधरी ने इन्वॉल्व किया, और उसके बाद हुआ यह कि उसने कहा आरओ का इलेक्शन है, जुडिशरी बेचारी मुफ्त में बदनाम हुई। सेशन जज को 10,000 दफ़ा बताया है कि सेशन जज को कुछ पता नहीं होता पोलिंग स्कीम कैसे बनती है। सेशन जज को यह नहीं पता होता कौन सा टीचर किस पार्टी के साथ एफिलिएशन रखता है। उसको यह भी नहीं पता होता कि किस जगह पे किस किस्म का पोलिंग स्टेशन है वो वल्नरेबल है खराबियों के, किस तरह का नहीं है, बिल्कुल नहीं पता होता। ये पोलिंग स्कीम जो है वो डिप्टी कमिश्नर बनाया करते हैं, आज भी बनाते हैं, कल भी बनाते थे, आइंदा भी बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अमृत धारा टाइप एक ही पोस्ट है। उसके बाद कहा गया नहीं जुडिशरी ने, भाई जुडिशरी से मांगते क्यों हो, इससे पहले आप करा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में किन लोगों को यार तुम बेवकूफ बनाते हो? खुदा के लिए इस मुल्क पे तरस खाओ। आपने जो कुछ सिस्टम आज इस वक्त चल रहे थे कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना केयर टेकर सेटअप के नाम पे, वो बहुत बुरा हो रहा है, और वो आगे चल के उसके बहुत गलत नतीजे निकलेंगे। लोगों को केयर टेकर सेटअप के वजूद से नफरत होने लगेगी। आज मौजूद अंसारी का ट्रांसफर कर दिया गया, वो IG था जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इम्प्रेस किया था
اور اس نے اس کرائسس سے نکالا تھا ایسا کرائسس کہ جس کے اندر پولیس والے ہڑتال پہ چلے گئے تھے, نعرے لگانے لگے تھے, لیکن اس کی ایک پریس کانفرنس اتنی شاندار تھی اور اس نے کہا کہ میرے جوانوں کو باقاعدہ جو ہے گمراہ کیا گیا ہے اور ہم ایک بہت بڑی زبردست قسم کی دہشت گردی کے شکار ہے, آنسوں سے رویا ہے, سب کچھ. میں یہ نہیں کہتا کہ آنسوں سے رویا بہت اچھی بات ہے, اس کے باوجود اس بندے نے کسی نہ کسی حد تک اس کو آپ کیوں ٹرانسفر کر رہے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن میں کیا بتاؤں, ہم پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پنجاب کے چیف منسٹر کا بھی یہی حال ہے, وہاں کے چیف منسٹر کا بھی یہی حال. ہلالی صاحب بات تو ٹھیک ہے کہ جو ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں وہ عقل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے. چلیں مان لیتے ہیں جن معاملات کو جواز بنایا جا رہا ہے الیکشن کی تاخیر کا, تو وہ اگر معاملات لامحدود مدت کے لیے تسلی بخش نہ ہوئے تو کیا الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے بھی ملتوی کر دیے جائیں گے؟ یہ کیا توجہ ہے؟ دیکھیے رامین, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ایک لحاظ سے, مگر میں 2-3 سوال جلدی سے آپ کو پوچھوں. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ الیکشن 3 مہینے پہلے ہو یا 4 مہینے بعد ہو؟ فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو جن کا پولیٹیکل پلان اور سکیم ہے, اور پارٹیز کو ضرور فرق پڑتا ہے. کچھ کے فائدے میں ہے جلدی ہو, اور کچھ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ان کے لیے ان کے فائدے میں ہو. چلیے لیٹس لیو دیٹ اسائڈ. جب ریجیم چینج ہوا تھا کون 1 منٹ کے لیے بھی کہتا تھا کہ فوراً الیکشن ہو جائے؟ سب کو پتا تھا کہ لوگوں کو جاتے نہیں ہیں واپس آنے کے لیے فوراً. وہ سب چھوڑیے بات, ٹھیک ہے. میں یہ اس چیز پہ میرا صرف ایک ہی آبجیکشن ہے, اور میرے خیال میں ہم یہ بھی نہیں میں لڑنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشری کے ساتھ کیوں جوڈیشری سمجھتی ہیں دے کانٹ اسپیئر پیپل. ٹھیک ہے, ان کی ریزنز ہیں. پولیس تو کچھ لینگتھس پہ گئے ہیں کرنے کے لیے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ایکچولی نمبرز میں گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑا ایک ٹیررسٹ تھریٹ ہے, 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے, وہ اس وقت یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور یہ اور وہ. چلیے ہم بھی مان گئے اس کو, مگر ایک چیز یاد رکھیں, ہمارے جو دشمن ہیں وہ دہشت گرد, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں دنیا کو بتانے کہ ہم پاکستان کو اپنے پروگرام اور اپنے ٹائم ٹیبل پہ نکالیں گے. ہم جو ہیں وی آر سو اسٹرانگ کہ ہم الیکشنز بھی پوسٹ پون کر سکتے ہیں انڈیفینٹلی. ہم وی آر سو اسٹرانگ کہ ان کی پورا مدد, ان کا پورا چہرہ جو ہے ہم بدل جاتے ہیں. مجھے صرف آبجیکشن یہ ہے ٹو ڈیلے کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہاں دے میک اے ڈفرنس. دیکھیے ہم نے ان کو لڑ کے نکالا ہے, ہماری بہادر فوج نے ان کو لڑ کے نکالا ہے. ہم پھر شروع کر رہے ہیں وہی چیز کرنا جو ایک دفعہ ہم نے کر دیا تھا. یہ نہیں ہونا تھا, ان کو کبھی نہیں واپس آنا تھا, ان کو کبھی پیر نہیں جمانے دینا تھا. جو بھی کیا اور جو بھی پالیسیز تھے obviously صحیح نہیں تھے. مجھے پتہ نہیں انٹینشن کیا تھا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں the way to hell is paved with good intentions, مگر you have to recognize that. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اب تو وہ بوسٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو we can change the complexion of Pakistani society, development, decision making, سب چیز. تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے بچوں کر لو جو کرنا ہے, تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تمہیں ماریں گے, اس وقت مارا تھا ہم, اور غلطی کی جب تم آئے, اب پھر ہم وہی کریں گے, اور اس وقت ہم ایک سبق سیکھ گئے. ٹھیک ہے. اور یہ سب ہلالی صاحب کا یہ پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کتنا ویلڈ ہے کہ امن و امان کو جو بہانہ بنا کے الیکشن ڈیلے کیے جا رہے ہیں, تو اس سے تو ان جو عناصر ہیں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کو تو تسکین مل رہی ہے. آپ تو ان کو ایک پش دے رہے ہیں کہ ہاں جی تمہاری وجہ سے ہمارے ملکی معاملات ہولڈ پر آ سکتے ہیں. دیکھیں اے این پی کو تھریٹ تھا نا, اس وقت ٹی ٹی وی بہت اسٹرانگ تھی, لیکن اس کے بعد الیکشن لڑا انہوں نے, ان کے لوگ مارے جا رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا افتخار صاحب جو تھے ان کا بیٹا مارا گیا تھا, اے این پی کے بہت بڑے لیڈر تھے, اور وہ اکلوتا بیٹا تھا, اور بہت سارے لوگ مارے جا رہے تھے, اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن الیکشن ہوئے. بات بڑی صحیح ہے کہ اس وقت اگر آپ نے انڈر ڈورس یہ تھریٹ میں آ کے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے نیتوں کی خرابی کا.
آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ایک دن بتا دیں جب آپ کہیں کہ پاکستان میں آج کا دن جو ہے پورا پرامن رہا, آج کے دن پولیس جو ہے صرف گھر میں بیٹھی رہی اور اس نے نان کباب کھائے, آج کے دن کوئی بندہ جو ہے وہ چور ڈاکو نہیں ملا ہمیں, آج کے دن کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی گزشتہ کم از کم 20-25 سال کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں, بلکہ اس سے پہلے لے لیں. سب سے پہلے دہشت گردی شروع ہوئی تھی 1979 کے بعد, جب خاد اور KGB والے بم دھماکے کیا کرتے تھے پاکستان کے اندر. ٹھیک, تو آپ مجھے بتائیے کہ 80 کے بعد آنورڈ اب ہمارے ہاں تو کیا پاکستان کے اندر الیکشن ختم ہو جائیں گے؟ اور ایک اور بات بتائیں کہ آپ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے جتنا بھی ہے یہ کب تک, یہ 254 اس دن بھی ہم نے انور منصور صاحب سے بھی بیٹھ کے ہم ڈسکس کیا, کل بھی ہم نے ڈسکس کیا, یہ اگر آپ ایک اس انٹینشن کو آپ لیتے ہیں آج 254 کو, تو کل تو ہر بندہ جو ہر اسمبلی کہے گی میں 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں بڑھا لوں گا, کیونکہ اس کی بنیادی انٹینشن یہی ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے, کہیں کووڈ ہو جائے, کہیں کوئی بہت بڑی فساد آ جائے, اس طرح کی صورتحال ہو کہ طوفان آ جائے, لوگ اجڑ جائیں مکمل طور پہ, تو اس کے بعد آپ اس کو 254 کو انووک کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ دنوں کے لیے رک جاؤ. یہی وجہ ہے کہ اس الیکشن کو ڈیلے کیا گیا تھا بے نظیر کے تحت کے 30-40 دن کے لیے ڈیلے کیا گیا تھا. اور اس وقت بھی مشرف صاحب کا ایک اور آئیڈیا دینے والے بہت لوگ تھے کہ نہیں یہ بہت اچھا موقع ہے, آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, لیکن سینس پریویلڈ. اور سینس اس لیے پریویل کی تھی کہ لوگوں نے اس وقت جو سوچا تھا کہ اگر ہم اس وقت بے نظیر کے اس کے سانحے کے بعد اگر ہم نے الیکشن نہ کرائے تو اس کے بعد ملک کو ہم سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ جسے کہتے ہیں بڑی نیک نیتی سے مشورہ دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر پارٹی کے پیچھے ایک بہت زبردست قسم کا کراؤڈ ہوتا ہے, اور وہ کراؤڈ جو ہے وہ کہیں کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل چارج ہوتا ہے, اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے. آپ اس نظریے کو جب وینٹ دیں گے, آپ جب اس کو اس طرف لے کے جائیں گے, جب وہ گفتگو کرے گا, جب وہ جلسوں میں جائے گا, جب وہ پارٹیسپیٹ کرے گا, مختلف جلسوں میں پارٹیسپیٹ کرے گا, تو اس کی انگزائٹی باہر نکلتی ہے, اس کے اندر جو غصہ باہر نکلتا ہے, وہ اس ایک رجحان میں لگ جاتا ہے, ایک توجہ اس کی بٹ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جی انسٹیبلٹی تو پھر بھی رہے گی. نہیں, انسٹیبلٹی نہیں, الیکشن میں تو کون اسٹیبلٹی چاہتا ہے, کوئی نہیں چاہتا نا. الیکشن میں تو دیکھیں الیکشن کے دن میں بھی جو فسادات ہوتے ہیں وہ آخری گھنٹے میں ہوتے ہیں, اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ہارنے والے. کبھی بھی الیکشن کے پہلے فسادات نہیں ہوئے. پری پول ریگنگ بالکل اور چیز ہے, وہ ہر کوئی کرتا ہے, لیکن اگر الیکشن کی تاریخ ہر کوئی کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. اگر الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی تو اس سے یہ غلط ہے. اب دیکھیں نا کیسے جسے کہتا ہے مزہ کا خیز آرگومنٹ دیے جا سکتے ہیں. اب ہمارے دوست ہیں گورنر پنجاب جو ہیں, وہ کہتے ہیں میں کیوں دوں, میں نے تو اسمبلی توڑی نہیں. بھائی تم نے نہیں اسمبلی توڑی تو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا حلف تم نے کیوں اٹھایا؟ تم کہتے ہیں میں تو اسمبلی توڑی نہیں, یہ کیئر ٹیکر کدھر سے آ گیا؟ پھر اس کیبنٹ کا تم نے حلف اٹھوایا. پھر اس کے بعد KPK کا گورنر جو ہے وہ یہاں آتا ہے اور آ کے چیمبر آف کامرس کے اندر تقریر کرتا ہے اور آرگومنٹ دے. کبھی آپ نے گورنر اس نے ایکٹیو دیکھے تھے؟ یہ اچانک کہاں سے ہو گئے؟ اس سے پہلے 2 دفعہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہے ہیں, پنجاب میں بھی رہے ہیں, سندھ KPK میں بھی رہے ہیں. پنجاب میں یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دونوں صحافی دوست تھے جو کہ نظم سیٹھی صاحب بھی اور حسن عسکری صاحب بھی. کیا اس زمانے میں گورنر نظر آتا تھا کوئی؟ کیوں گورنر آ رہے ہیں؟ کیونکہ گورنر کس کا ہے نمائندہ؟ شہباز شریف کا, فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے, ان کی پارٹی کا ہے, اور وہ ایک خاص کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ مایوسی بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. یہ کسی نہ کسی چیز کا خاصانہ بن سکتی ہے کل کو, اور اگر وہ بن گئی تو پھر آپ یاد رکھیں کہ پھر پاکستان کے اندر امن قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, گورنر کی جب بات کر رہے ہیں اوریہ صاحب, تو آج جو PTI کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب سپریم کورٹ میں جب وہ آج دلائل دے رہے تھے تو اس میں کچھ ڈسکشن ہوئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتے تو پھر صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا یہ ویلڈ ہے آرگیومنٹ؟ دیکھیے, آپ اگر وہ خط پڑھیں گے الوی صاحب کا, آپ نوٹس کریں گے تو وہ بڑا زور دے کے کہتے ہیں کہ میں نے اوتھ لیا ہے پاکستان کے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, میرا فرض ہے کانسٹیٹیوشن پہ عمل کیا جائے, اور دس از مائی فرسٹ ٹاسک, اس سے بڑا کوئی ٹاسک میرا نہیں ہے.
اور میں پورا اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ ہے دا سول ریزن کہ میں ادھر ہوں اور میں یہ کروں گا. تو جس طریقے سے انہوں نے اس خط کو اپنے آپ کے بارے میں ان کا رول جیسے ایز ہی کنسیوز اٹ, تو یہ لگتا ایسے ہے کہ واقعی کہ اگر گورنرز نہ دیں, میرے خیال میں وہ پولیٹیکل اوپینین لیگل اوپینین لیتا رہے گا. علی ظفر اس کو اپنے باپ کو انشاءاللہ کنسلٹ کر کے کہے گا کہ کیا یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, نامینیشن آپ کا آتا ہے پرائم منسٹر سے, مگر اپروول جو ہے نامینیشن کا وہ آپ دیتے ہیں انلیس, اور اگر آپ نہیں دیتے تو شاید کچھ دیر کے بعد 1 مہینہ یا 20 دن یا خدا جانے, پتہ نہیں وہ اس قسم کا بھی یہ پرووائزو ہے کہ نہیں, وہ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی, ڈزنٹ میٹر. مگر وہ جیسے انہوں نے ریکمینڈ کیا آپ نے ایکسیپٹ کیا, تو ناؤ وہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں سے آرگیوبل کیس دیکھیں, یہ میں اس کی نا ان کا اوتھ کا لفظ پڑھتا ہوں, یہ اوتھ بڑا زبردست ان کا اوتھ کا پڑھ دیتا ہوں, that I will preserve, protect and defend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan. یہ ایز اے پریزیڈنٹ ان کی ڈیوٹی ہے. اور اگر آپ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کراتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بائی پاس کر, اس کو ایبروگیٹ کر رہے ہیں. کم از کم اس کو ایبروگیٹ نہ بھی کر رہے ہو تو اس کو کم از کم اور کچھ نہیں, تو آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, ان افیکٹو کر رہے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن کی توہین ہے. اور صدر کا اوتھ ہے, کہتا ہے کہ میں اس کو کیا کہتے ہیں, پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ آف دا. یہ تینوں چیزیں, پرزرو, ڈیفینڈ اینڈ پروٹیکٹ, یہ تینوں چیزیں الاؤ کرتی ہیں صدر پاکستان کو کہ وہ ایک آئین کے تحت ایک ڈیٹ دے دیں. اور اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر جناب سلطان سکندر راجہ صاحب وہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اب دیکھیں نا, بڑی ایک اور ڈاکٹمی میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن تو پوسٹ پون ہونی ہو, لیکن ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 34 سیٹوں پہ, وہ اس پہ کوئی لا آرڈر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ ایک اور بحران پیدا نہ ہو. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی ناظرین. آئی ایم ایف نے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. آج حکومت کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا آخری دن ہے. حکومت اتفاق رائے اور معاہدے کی بحالی کے لیے پر امید ہے, اور سوال یہ ہے کہ کوئی ڈیل سامنے آتی ہے یا پھر بات چیت کا سلسلہ کچھ طوالت اختیار کرے گا. اس وقت پوری قوم کی نظریں اسی جانب ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اولیاء صاحب اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات سے متعلق آج اچھی خبر دیں گے. اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جو وہاں اس وقت نیگوشیٹ کر رہے ہیں اپنا, اور وہ بڑے ہمارے ساتھ نوکری میں آج کل ایڈوائزر لگے ہوئے. اچھا. تو اور 2-3 لوگ ہیں, ایک نہیں ہے. مطلب اس طرح کی بات. تو کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں, سچویشن یہ ہے کہ پاکستان اس وقت نو اور نیور کی سچویشن میں ہے. صحیح. آج اگر آپ فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر آگے چلے جائیں گے, اور پھر یہ جون کے بعد, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جون کا بجٹ پھر آپ بناتے پھریں, جو مرضی کرتے پھریں, ہم نہیں آتے آپ کے معاملے کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 چیزوں پہ بات رکی ہوئی ہے. ایک تو آئی ایم ایف جو ہے نا, اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اتنا سارا پیسہ جو کہ 1958 سے لے کے اب تک, خاص طور پہ 1988 آنورڈ جو آپ نے قرضہ لیا ہے, یہ اس کے ذخیرے کہاں پر ہیں. اچھا. اس لیے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں یہ جو سیکرڈ لوگ بن چکے ہیں نا, 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک, ہر سال ہم بھی ڈیکلریشن دیتے تھے, ہلالی صاحب بھی دیتے تھے, اور وہ ایک لفافے بند پہ سیل ہوتا تھا, وہ سیل ہو کے چلا جاتا اندر. صحیح. اور اندر اس کے بعد وہ ہو جاتا تھا ایک خفیہ قسم کے خانے میں بند, اور اس کے اگلے سال پھر دیتا تھا میں, اگر تھوڑی سی اس میں اضافہ ہو گیا یا یہ بھی دیتے تھے. انہوں نے کہا ان کے ڈیکلریشن کرو پبلک. ٹھیک. 2013 میں ایک پٹیشن لے کے گیا تھا سپریم کورٹ میں, اور پٹیشن میں نے جیتا تھا, اور پورے فل بینچ نے پٹیشن میں دیا تھا. میں نے کہا تھا اگر آپ سول سروس کے اندر سے
یہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک پولیٹیکل جو ان کے اندر آ گیا ہوا گروہ بندی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دو کام کریں. ایک تو پولیٹیکل والا تھا، دوسرا میں نے کہا تھا کہ جیسے ایک آدمی آتا ہے نوکری کے اندر تو اس کا جو ایسٹ آف ڈیکلیریشن آف ایسٹ ہے اس کو آپ اوپن کر کے شائع کر دیں. ٹھیک. اور جب آپ اس کو کہنے دیں 18-19 گریڈ تک، 20 گریڈ پہ جب اس کو پروموٹ کرنے لگتے ہیں، ایک میجر پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہاں امبیسڈر لگ جاتا ہے، کہیں جا کے کلیکٹر کسٹم لگ جاتا ہے، یہاں پر پروونشل سیکرٹری لگ جاتا ہے، تو اس کو آپ پروموشن سے پہلے وہ اس کا ڈیکلیریشن شائع کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کوئی معلومات ہیں کہ اس نے اس سے زیادہ پیسے وصول کیے ہیں کہ نہیں کیے. میرا طویل عرصے سے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدان کو فائل بھی نہیں ڈھنگ سے پڑھنی آتی. تھوڑی بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ، ادروائز موسٹ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پروسیس کیا ہے، رولز آف بزنس کیا ہے، کیا الاؤ کرتا ہے، کیا نہیں الاؤ کرتا ہے. اور دوسرا یہ جرنیل ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے، 6-7 سال لگ جاتے تھے ان کو پورا پروسیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف صاحب جب آئے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ ان کو ریونیو سکھائیں. انہوں نے مانٹنگ ٹیمیں بنائی تھی کرنلز کی. تو میں 1.5 گھنٹے کے بعد جو نکلا تو کور کمانڈر صاحب نے مجھے کہا لیٹس ہیو اے کپ آف کافی. تو میں نے کہا کہ میں بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھے اوریہ صاحب آپ نے ان کو پٹواری کی چلاکیاں سمجھا دی. میں نے کہا مجھے 20 سال نوکری میں ہو گئے ہیں، میں 20 سال میں نہیں سمجھتا تھا، آپ کہتے ہیں میں 1.5 گھنٹے کے اندر ان کو سمجھا دوں. تو انہوں نے یہ جو ڈیمانڈ کیا ہے یہ بڑی خوفناک ہے. یہی لوگ تھے جو کہ بیسیکلی کرپشن کے راستے کے امپیڈیمنٹس دور کرتے تھے اور اس کے اوپر کرپشن کی گاڑی ٹک 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 جو ہے ٹانگا یا گاڑی یہ سب کچھ تیز رفتاری سے چلتی تھی. تو ان کو اندازہ ہے. اس میں ایک اور بات بتاؤں، 2007 میں 17 اکتوبر 2007 میں ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور اس ایگریمنٹ کا نام ہے سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو. اچھا. اس کے اندر انہوں نے ایک بیسک چیز جو ہے بتاتی ہے جو اگلے سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، جب ہم لیب ڈسکس کریں گے کہ ایک آدمی جو کہ کوئی چیز بتاتا ہے، بہت بڑا گھر بناتا ہے، تو وہ بتائے کہ وہ گھر کس نے بنایا ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں بتائے گا تو ہم اس کو سٹولن ایسٹ میں کنسیڈر کریں گے اور وہ ضبط کر لیں گے. اچھا یہ ایسا. اچھا دوسری پوائنٹ جو آئی ایم ایف کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریلیز کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ 4-4.5 ارب ڈالر جو آپ کو ملے گا چائنا سے، سعودی عربیہ سے اور یو اے ای سے، اس کی آپ کنفرمیشن ہمیں دے کے دیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلے آپ اور پہلے آپ، یہ والی بات ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی اچھی خبر آنے والی ہے آج؟ اور جس طرح سے اوریہ صاحب نے بتایا کہ کچھ معاملات پہ ڈیڈ لاک ہے، آپ کو لگتا ہے ڈیڈ لاک برقرار رہے گا یا پھر کچھ نہ کچھ معاملات سلجھیں گے، آ جائے گی ڈیل؟ دیکھیے، شبر زیدی کہتا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، ڈیڈ لاک ہے اور آپ کے خلاف یہ ڈیڈ لاک جا رہا ہے. شاید وہ سچ کہہ رہا ہو، مگر جسٹ کنسیڈر، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ سچ ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا جلدی سے میں بتا دوں، جب جیسے عمران خان کی گورنمنٹ آئی، سب کو پتا چلا وہ جانا نہیں چاہتے تھے آئی ایم ایف کو، فائنلی ان کو جانا پڑا. اور جب ادھر پہنچے اور جب ان کو پتا چلا اکنامک حالت کیا ہے، جو وہ مانگا اسد عمر نے ایکسپٹ کر لیا. آئی ڈونٹ بلیم ہم، وہ حالات بہت برا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ رژیم چینج آ گئی، نئی گورنمنٹ آ گئی، نئی گورنمنٹ آ کے کہی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ سب چیز مان لیا. ویری گڈ. اچھا، آپ نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے مان لیا. مفتاح صاحب آئے، مفتاح صاحب خود کہے اکانومی کولیپسنگ، کہنے لگے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا. بھائی جو بھی ہے، اگر اکانومی کولیپسنگ کرتی ہے تو انہوں نے اور شرطیں بھی مان لیا. اس کے بعد ڈار صاحب لندن سے چیخ رہے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے، وہ ڈس اون کر دیا جو مفتاح کہہ رہے، کیا مفتاح نام ہے نا؟ جی مفتاح اسماعیل کہہ رہے تھے. اور جیسے وہ آئے، مفتاح کو نکالا گیا، ہی واز سیکڈ، اور خود آ گئے. اور پتہ چلا کہ وہ بھی جب انہوں نے اکانومی دیکھا تو سب کر رہے تھے لندن سے. ان فیکٹ انہوں نے بھی ہر کنڈیشن ایکسیپٹ کر لیا. اور یہ جو ان کا بوسٹ تھا کہ آئے یا نہ آئے آئی ایم ایف، کوئی پرواہ نہیں مجھے، they don't want to give money, no problem.
مگر نہیں چلا. سب چیز اس کو ماننا پڑا, ایک چیز نہیں مانا, فری فلوٹ آف دا ڈالر. مگر بعد میں جب وہ روپی اور اکانومی ٹینک کرنے لگا تو وہ بھی مان گیا. تو دیکھیے میں آپ سے کہنا صرف چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کا امپریشن آپ نے دیا ہے یہ آئی ایم ایف ٹیم کو. یہ آئی ایم ایف ٹیم مانتی نہیں ہے آپ جو فگرز دے رہے ہیں. جب وہ پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہیں آپ کو, وہ مانتی نہیں ہے کہ اتنے کم پیسے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں ان کو. تو کہنے کی بات یہ ہے there is no trust. آپ میں کوئی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو بار بار وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو اس کی کیا فائدہ تمہیں بلیو کرنا, بار بار تم وعدہ کرتے ہو اور بار بار تم پرومسز اپنے فلفل نہیں کرتے ہو. there is no credibility between them and us. تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب مد نظر رکھ کے آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کچھ ہو جائے گا. اگر ہوا تو it will be a near miracle. near miracle. اور اگر ہوا تو میرے خیال میں کوئی یونیلیٹرل ایکشن آن دا پارٹ آف امریکہ کہ ان کو کرو, کچھ نہ کچھ آپ کو واضح کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ایٹ دا مومنٹ یہ بالکل صحیح کیا اوریا صاحب نے, وہ پوچھتے ہیں کہ $4 بلین جو ہے ڈیٹ جو پلان ہے آپ کا وہ کدھر ہے بھائی. $4 بلین چین یہ وہ جو آپ کو آپ نے کہا تھا آپ کو ملیں گے چائنا, یو اے ای اور سعودی عربیہ سے, کدھر ہے وہ ہے ہی نہیں اس وقت. وہ ہم وہ پرومسز ہیں اس وقت تو ادھر تو نہیں لکھے گا. پھر وہ کہتے ہیں 7 بلین جو آپ کو ڈیٹری میں ری پیمنٹ کے اوپر آپ نے کنسیشنز اور یہ وہ کدھر ہیں. دیکھیے آئی تھنک کہ آپ نے اتنا برا, اٹس اے ماسٹر پیس آف بیڈ ہینڈلنگ. آپ کو پتا ہے وہ نارمن پورٹر جو ان کا لیڈر ہے اس کو مظفر ملک پتہ نہیں کون ہے, یہ پتہ نہیں اس کی کیا ایکسپرٹیز ہے, یہ نواز شریف کا کوئی بندہ ہے. اچھا اس نے 1 گھنٹہ کمرے کے باہر ٹھہرایا, 1 گھنٹہ, اس کے بعد اس کو جا کے ملا. اچھا ایکسکیوز می یہ کوئی طریقہ ہے؟ مانے دس از ناٹ ایون کٹسی. واٹ کائنڈ آف کٹسی. یہ آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ رجسٹر نہیں کیا گیا ہے ان پہ. دیکھیے مجھے ایک چیز لگتا ہے, میں بھی میرا شاید ایسٹرن کنسپریسی تھیورسٹ شاید میں ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ جس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے کیا پتا کہ وہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہو جائیں. کیا پتا وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی الیکشن ہم ہار جائیں گے, ویسے ہمارا کوئی ریپیوٹیشن اور پاپولیرٹی تو رہا ہی نہیں ہے, الیکشن میں ہم پٹیں گے. مگر ایک چیز میں آپ کو بچاتا ہوں, جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اس معاملے کو, اٹس لائک دیٹ. اچھا اوریہ صاحب, ہلالی صاحب نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں پیدا ہوا؟ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا تھا, پیٹرول پر سبسڈیز دے دی تھیں, قومی خزانے کو بڑا نقصان ہو گیا تھا. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ واقعی عمران خان کی وجہ سے خراب ہوا ہے؟ دیکھیں اگر تو معاہدہ توڑا تھا نا تو معاہدے کو پبلک کریں. اچھا ٹھیک ہے. مطلب ہر بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے معاہدہ, بھائی کون سا معاہدہ توڑا تھا؟ آئی ایم ایف کبھی کہتا ہے کہ یہ کام کرو یا نہیں کرو؟ پورے ملک کو آپ نے فراڈ جھوٹ کا بیس کیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک وزیر خارجہ تھا, اس کا نام تھا لیونا جارجیف. اچھا یہ تھا وزیر خزانہ گریس کا, یونان کا. 27 جنوری 2015 سے 6 جولائی 2015 تک وہاں پر وزیر خزانہ رہا ہے. اس بندے کو آئی ایم ایف والوں کے پاس جب یہ نیگوشیٹ کرنے گیا, اس کی تاریخ ہے, اس بندے کو اس وقت دنیا کی بڑی یونیورسٹی کے اندر بلایا جاتا ہے کہ بتاؤ اس دنیا کا گند کیا ہے آئی ایم ایف کا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں یہ شکوے کی نہیں مانتا. انہوں نے کہا بھائی تم قرضہ لو اور اپنی زندگی ٹھیک کرو. تو اس بندے کو انہوں نے 6 مہینے کے بعد نکال دیا تھا. اسد عمر جب پہلی دفعہ نیگوشیٹ کرنے گیا تو اسد عمر کے بارے میں یہی چیزیں جو تھی وہ کہا جا رہا تھا کہ ہی از بیسیکلی لیونن جارجیف. یہ وہ بندہ ہے, بقدر اخباروں میں آیا تھا کہ یہ نہیں مان رہا, یہ بات نہیں کر رہا, یہ نہیں کھو رہا, فلک سب کچھ. اور اس کا اسد عمر کو جو سال ڈیلے ہوا ہے اسی چکر میں ہوا ہے. لیکن ہمیں گرد اس کی ایک کتاب ہے گلوبل مینیچر امریکہ, یورپ اینڈ دا فیوچر آف دا گلوبل اکانومی. اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے قرضوں میں ہمیں الجھاتے ہیں, اب ہم الجھ کے ہوئے. ہوا کیا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہی, خان صاحب نے ہر چیز مانی.
ٹھیک ہے, پہلے وہ آیا تھا, پھر شیخ آیا, پھر شیخ کے بعد وہ اپنا شوکت ترین آیا, پھر اس کے بعد جو بھی ہوتا رہا. لیکن کرونا میں آپ کو بتاؤں بہت برا صورتحال تھی. کرونا کے دوران بڑی بڑی اکانومی گر گئی ہیں, لیکن پاکستان کی اکانومی پھر بھی ٹھیک ہوئی. یہ ریاضی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ لوگ جس کنڈیشن میں ہیں, اس وقت یہ سمجھتے ہیں بالکل وہی حرکت کریں گے جو مفتاح اسماعیل ابھی تو بڑا معصوم سا منہ بنا کے جا رہا ہے نا. 2018 میں بجٹ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا, کیونکہ جولائی میں تو گورنمنٹ آ رہی تھی. انہوں نے ایک بجٹ بنایا اور ایسے ٹیکس ویو آف کیے تاکہ عمران خان اگلے 8 مہینے تک الجھا رہا. یہ بدماش ہیں بنیادی طور پر. ابھی تو ایک معصوم چہرہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, لینڈ مائن لگا کے گیا تھا. وہ تو بجٹ ہے. یہ تو کہتے ہیں نا آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا. مفتاح اسماعیل نے جو بجٹ بنایا تھا اس بجٹ کے اندر وہ صورتحال تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی آئے پاکستان کو نہ چلا سکے, کیونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ وہ آج بھی اٹھا رہے 2018 کا بجٹ آپ کے سامنے ہوگا. ایسے لگتا تھا پاکستان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے خون برس رہا ہے, ڈالروں کی بچھاڑ آ رہی ہے. یہ بھی ٹیکس معاف, وہ بھی ٹیکس معاف, یہ بھی ختم, وہ بھی ختم. ریونیو کو سائزیبل کو چھوٹا کر کے چلا گیا تھا. یہ انٹینشن والے لوگ ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے, اور میں نے ٹویٹ کیا تھا, اللہ کرے یہ میرا ٹویٹ غلط ہو, اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہوں اس ٹویٹ کا. میں نے کہا تھا شہباز شریف جس سچویشن کے اندر اس وقت آ گیا ہے 10 اپریل کے بعد, اور جو ایک پبلک یہ ڈیفالٹ کر کے جائے گا. میں نے 8 مہینے پہلے کہا, لکھا تھا, ٹویٹ آج بھی موجود ہے. اللہ کرے کہ میں جھوٹا ثابت ہوں, اللہ کرے کہ شہباز شریف جو ہے وہ سچا ثابت ہو, اس میں اور ڈیفالٹ نہ ہو. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں, آج میں نے کم سے کم 3-4 لوگوں سے ایسے بات کی ہے جو آئی ایم ایف کی اس نیگوسیشن کے اندر شامل ہیں. اسحاق ڈار کا چہرہ اور ہے, وہ باتیں کچھ اور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, یہ کیا رواج ہے کہ جو بھی حکومت جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی لینڈ مائنز بچھا کے چلی جاتی ہے, تو پھر یہ بلیم گیم کا جو سائیکل ہے وہ چلتا رہتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. غیر ذمہ داری, ارریسپانسبلٹی, اور میں کہتا ہوں لیک آف پیٹریوٹزم. وہ ملک کے بارے میں کنسرن ہی نہیں ہے, وہ اپنا فیملی اور ان کا پارٹی, وہ ہے ملک. فار دیم دیٹس دا کنٹری. اٹس شاکنگ. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. میں پھر کہتا ہوں لوئل اپوزیشن. یہ ویسٹ منسٹر سسٹم از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف لوئل اپوزیشن. ادھر ہمارا سسٹم از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف غدار اپوزیشن. جو بھی ہے اپوزیشن میں میرے خلاف ہے, غدار ہے, اس کو کرو, اس کو فوٹو کرو, اس کے ویڈیوز بناؤ, سب چیز. یہ ہے ہمارا سسٹم کی غلطی. اٹ ڈز ناٹ سوٹ آور جینیس. ایک اسٹرانگ پریزیڈینشل سسٹم بناؤ, ایک الیکشن ٹھیک کرو, اس کا الیکشن صحیح ہونا چاہیے بس. بہت زیادہ آسان. صاحب ابھی ہم کانسپریسی تھیوری میں آ جائیں گے پریزیڈنشل سسٹم کے چکر میں. الیکشن صحیح ہونے والی بات بھی بڑی مشکل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. اوریہ صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب جو 90 ریویو کے نتیجے میں حاصل ہوگی ہمیں رقم, جو قرضہ ہمیں ملے گا, تو اس سے عوام کے مالی معاملات پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا, بلکہ مزید ہم دیکھیں گے کہ آگے اور بھی مشکلات بڑھیں گی. تو پھر اتنی کڑی شرائط تسلیم کرنے کے باوجود معیشت اگر بہتر نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے آپ سے 2 ریکوائرمنٹس کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب, ایک تو آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں, اور ایک آپ کا فسکل جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کریں. بالکل ایسے ہی. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا, یہ کرتے کیا ہیں اب مجھے یہ بتائیے, یہ 85 وزیر کہاں سے لیے ہوئے ہیں؟ یہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر کا نوٹ چھاپو, نوٹ چھاپو, نوٹ چھاپو, نوٹ چھاپتا رہتا ہے, آپ وزیر کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ جو آپ ٹور پہ 75 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں, ابھی آپ ترکی جا رہے تھے نا 76 لوگوں کو لے کے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یار 76 لوگ, اللہ کا نام لو, تو اللہ کی طرف سے نہیں جا سکے. یہ ڈیفیسٹ فنانسنگ سے آتی ہے, یہ نوٹ چھاپے جاتے ہیں. ٹھیک, یہ جو ایم پی ایس کو اتنے کروڑ پہ جو فنڈ دے جاتے ہیں, یہ اتنے ارب فنڈ, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو, جتنے تمہارے پاس پیسے ہیں اتنا خرچہ. آپ کی تنخواہ ہو 50,000, آپ بجٹ بنائیں 75,000 کا, تو میں کیا کہوں گا کہ اس سے زیادہ بیوقوف کو دنیا میں ہے؟ بالکل صحیح بات. ہماری تنخواہ ہے 50,000,
اور ہم بجٹ بناتے ہیں 1,25,000 کا. یعنی ہم 1 روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں ہیں کسی طور پر بھی. ہم نے پاکستان کی پوری انڈسٹریل سیکٹر اور ایگریکلچر سیکٹر تباہ و برباد کر دیا ہے ٹریڈر کو فائدہ دینے کے لیے. ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ یہاں سے چیزیں بھیجا کرتے تھے, ہماری انڈسٹری تھی. آپ کو شاید جو لوگ لاہور سے گجرانوالہ جاتے تھے ان کو پتا ہوگا کہ کالا شاہ کاکوت کا راستے میں کیا کیا کچھ نہیں تھا یہاں پر انڈسٹریز کے حساب سے, اور لگ رہی تھی اور بہت کچھ ہو رہا تھا. آپ نے تباہ کر دیا. آپ نے کہا کیا ضرورت ہے یہ بجلی کے سوئچ میں یہاں سے منگانے تھے, چین سے منگاؤ, پیسہ کماؤ اور آگے بھی بیچ دو. کیا ضرورت ہے فرنیچر لینے کی, وہاں سے لو. کیا لوگ ہے جوتے لینے کی, وہاں سے لو, وہاں سے. حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو گاڑیوں کی فیکٹریاں لگی تھیں آج سے 50 سال پہلے, ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ سارے پرزے پاکستان میں بنائیں گی 5 سال کے اندر. آپ نے کہا نہیں, وہ شیخ صاحب ہمارا یار ہے, وہ کہتا ہے ہم ادھر سے بلاتے ہیں تائیوان سے, سستے مل جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں ہم منگاتے ہیں ملیشیا سے, وہ کہتا ہے ہم ساؤتھ کوریا سے. آپ نے ان کو ہر 5 سال کے بعد آخری ریلیکسیشن عمران خان صاحب نے دی ہے, رزاق داؤد نے دلائی تھی. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو اس ملک کے ساتھ تباہی کا کھیل کھیلا ہے. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم کرٹیسائز گورنمنٹ کو بہت کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں, جب ہمارے خیال میں ضرورت ہے تو کبھی کبھی تعریف بھی کرنا چاہیے. اور میں تعریف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سیریا کو جو ہم نے امداد بھیجا ہے بہت اچھا کیا ہے. ہم بہت ہی اچھا کیا ہے کہ ایک پلین لوڈ ادھر گیا ہے. یہ نہیں کہ ہم بس ترکی کے لو افیئر میں ہمارا جو ہے ترکی کے ساتھ سب کو اور کو بھول گئے ہیں. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں خاص طور بلاول بھٹو کو کہ اس کے جو گرینڈ فادر تھے, اس کے گرینڈ فادر کے لیے حافظ الاسد نے کیا نہیں کیا اس فیملی کے لیے, جب وہ ضیاء الحق کے بعد وہ پھیلے بھاگے ہوئے تھے. اس کے ماموں کے لیے ان کو ریفیوج دیا, پیسے دیا, ہر چیز دیا. اور بیوی مجھے پتا ہے, مجھے خود وہ کہتی تھی کہ وی آر سو گریٹفل, اس کو اور غزافی کو آلسو. تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ بلاول بھٹو کا انپٹ ہے اس میں گڈ, اگر نہیں ہے اس کا انپٹ ہونا, وہ خود جا کے کہے کہ تم لوگ میرے فیملی کو, جب ہم کچھ نہیں تھے تم یاد کرتے تھے, اور تمہارے حافظ صاحب بڑا ایشو بن جائے گا, فاطمہ بھٹو والا ایشو بن جائے گا. وہ فاطمہ بھٹو اور وہ سب لوگ جو ہے وہ وہاں رہتے ہیں دوسری جگہ پہ, تو یہ اس کو الاؤ کریں گے ان کے والد محترم. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کیسے ہو پاتی ہے. حکومت کے پاس معیشت کی بحالی کا کوئی ٹھوس ایکشن پلان بھی ہونا چاہیے, کیونکہ آئی ایم ایف کے قرضوں کی بات تو بار بار کی جاتی ہے مگر معاشی ریفارمز کی بات نہیں کی جاتی. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ حکومتی اتحاد نے اقتدار میں آنے کے بعد نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں اپنی مرضی کی کچھ ترامیم کر لی تھیں, جس کے خلاف عمران خان نے ایک پیٹیشن دی جس میں یہ دعویٰ کیا کہ نیب کے قانون میں ترامیم ان بااثر افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں. یوں کرپشن کو جواز بخش دیا گیا ہے. اس کیس کی آج سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے عمران خان کو طلب کرنے کا اندیا بھی دے دیا ہے. ہلالی صاحب, یہ معاملہ ہے کیا؟ اس قانون میں کچھ ترامیم پی ٹی آئی کے دور میں بھی کی گئی تھیں, تو اب اعتراضات کن معاملات پر اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں ایک زبردست فیصلہ ہے. اس فیصلے کو کیا مناسب سوال چیف جسٹس نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کتنے لوگوں نے بینیفٹ کیا ہے, کیا پرسنٹیج تھے جو لوگ عوام ایسے اس سے بینیفٹ کیا ہے نسبتاً وہ لوگ جو انڈر ٹرائل تھے. کیا آپ نے امپلیکیشن یہ ہے, کیا آپ نے تھوڑے اپنے فیوریٹ لیجسلیٹرز کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہی آپ کا یارڈ سٹک آف میجرمنٹ تھا قانون کا, اس لیے آپ نے بدلا ہے؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کیا بتاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ واقعی وہی ہوا تھا.
میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کون سے الزام ہیں جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں, یہ سب الزام کو اب لیگلائز کیسے کرتے ہیں, لیگلائز کر دو ان کو کہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, یا یہ نیب نہیں ٹرائل کر سکتا. تو انہوں نے بہت سارے ایسے حرکتیں کیے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا کیا فکر ہے. اس گورنمنٹ کا فکر یہ ہے کہ ویسے تو پاپولیرٹی ہماری کچھ رہ ہی نہیں گئی ہے, اور اگر یہ لاز چینج ہو گئے اور چیف جسٹس نے کہا یہ غلط ہے, ایسا چینج آف لا ٹو بینیفٹ اسمال پیپل ہو نہیں سکتا, تو نہ صرف ہماری پاپولیرٹی گئی ہے مگر ہم نے جو کمایا ہے ماشاءاللہ وہ بھی چلے جائے گا. تو انہوں نے دے مسٹ بی ویری ورڈ. اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو میری زندگی میں نے ایسا سنا ہی نہیں ہے اس طریقے کا لا. جو لوگ پکڑے گئے ہیں, جن کے ٹرائل ہو رہی ہے, ایکچوئل سینٹنسنگ کا وقت آ گیا ہے, ان کو سربراہ بنا کے وہی قانون ان کے ہاتھ سے چینج کریں. کنوینئنٹلی ان کی میجورٹی ہو جائے گی, چینج کر کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا کے اس کو کہا چھٹکا. یہ ٹو می یہ لیگلائز اسٹیلنگ ہے. یہ بتاتا ہے کہ چوری کرو پاکستان میں امیونٹی مل جائے گا آپ کو. ان ادر ورڈز ایکٹ آف اسٹیٹمنٹ NRO آ جاتا ہے. یہ تو امپاسبل ٹو سسٹین دس, یہ رہ نہیں سکتا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے یہ جوڈیشری کا ٹو می پرسنلی, میرے لیے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ چیف جسٹس نے سوال پوچھا ہے, ان سوال کے جواب ملنے کے بعد ان کا کیا فیصلہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عوریہ صاحب, اس لیے کہ جواب از پلین. جی ہلالی صاحب کمپلیٹ کر لیں آپ. اس لیے کہ میرے خیال میں اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے, اٹس آبویس. تو اس لیے میرا مطلب یہ ہے ڈیسیژن از آبویس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عوریہ صاحب, سپریم کورٹ کی ثوابدید پر بھی ایک آج اٹھایا گیا ہے نکتہ. وفاقی حکومت کے وکیل جو ہیں مخدوم علی خان, انہوں نے کہا ہے کہ عدالت آرٹیکل 184(3) پر محتاط رہے. اس آرٹیکل کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کالعدم قرار دی گئی تو معیار گر جائے گا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 184(3) آرٹیکل کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے. تو کیا دیکھیں 184(3) میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. 184(3) یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اینڈ میٹر آف پبلک امپورٹنس کے طور پہ اگر ہو تو اس کو 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو لے سکتی ہے. ایک نمبر 2, سپریم کورٹ جو ہے دوسرا کام اس کا یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس. پاکستان کی تمام عدالتیں کورٹ آف لا ہے, جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گی, جبکہ سپریم کورٹ از کورٹ آف جسٹس. کہ اگر کوئی پروویژن قانون کے اندر موجود نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہے تو وہ مکمل جسٹس کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے اور اس کو مکمل اختیار حاصل ہے, کیونکہ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی عدالت آ جاتی ہے. تیسرا یہ ہے آرٹیکل 190 کہ آل ایڈمنسٹریٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹی شوڈ ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. وہ ان کی گورننس ہے مکمل طور پہ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ فنڈامنٹل بیسک پرنسپل جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں اس کے خلاف کوئی قانون بناتی ہے تو اس سے سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. یہ 4 بنیادی پاورز ہیں سپریم کورٹ کی جو اس وقت کوسچن ہو رہی ہیں. ہوا یہ ہے کہ نیب لا کیا ہے. مثلا 1970 میں یہ قانون تھا کہ قتل کرنے کے اوپر پھانسی ہونی چاہیے اور میں نے ایک قتل کر دیا. 1976 میں وہ کہتے ہیں ہم نے وہ قانون ختم کر دیا, اب قاتل کو پھانسی نہیں ہو سکتی, لیکن 70 میں جو پھانسی ہو گئی تھی وہ قانون ختم نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. 70 میں اگر چوری کرنا جرم تھا تو مجھے چوری میں اگر پکڑا گیا تو وہ کیس کم از کم 70 کیس کو کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایکٹ کے طور پہ اس کو لے کے جانا, پیچھے سے اس کو لے کے آنا. سمجھ آ گئی. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا اور وہ ڈپارٹمنٹ تھا ڈپارٹمنٹ آف اینٹی کرپشن, اور یہ 1948 میں بنا تھا. اچھا, آپ سوچیں کہ اس سے پہلے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. ان کی جو تقریر ہے 11 اگست کی, اس کے اندر اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ کرپشن سے باز آؤ. ٹھیک, اب اس سے چلیں آپ کارنیلیس رپورٹ پہ جب آئیں گے تو کارنیلیس رپورٹ میں وہ اوپننگ سینٹنس ہے کہ gone are the days when CSPs were honest.
یہ بہت المیہ والا فکرہ تھا کہ یہ کبھی ہوتا تھا تم لوگ بڑے ایماندار کہتے 3 میجر کیسز اینٹی کرپشن کے سی ایس پی جو آئی سی ایس افسر تھے ان کے اوپر ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لعنت چلتی گئی, یہ قانون میں رہا, سب کچھ ہوا. اچھا. یہ آتے آتے کون سا ایسا ڈکٹیٹر ہے جس نے حکمرانی لی ہو اور کہا ہو کہ اس ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا کرپشن. ایوب خان کی تقریر اٹھا لیں پہلی, ضیاء الحق کی تقریر اٹھا لیں پہلی, مشرف. آپ سوچیں کہ مشرف کے وقت $1.2 بلین پہ آپ کا فارغ ریزرو رہ گیا تھا صرف جب مشرف آیا, $1.2 ارب. یہ مجھے لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہے 1.2 پہ لے کے جائیں گے, کہ ہماری تو روایت ہے پرانی, ہم اس پہ لے کے آتے. تو اس وقت یہ قانون جو ہے آہستہ آہستہ امپروو ہوتے گئے. جیسے جیسے کرائم امپروو ہوتا گیا قانون امپروو ہوتے گئے. خود نیب کے قوانین قبلہ نواز شریف صاحب نے بنائے تھے اور سیف الرحمان کو احتساب بیورو کا چیئرمین بنایا تھا. مشرف میں اس قانون میں کوئی اضافہ نہیں کیا, صرف 90 ڈیز کا ریمانڈ کر دیا تھا. اس کے بعد پتہ نہیں پہلے 40 ڈیز کا تھا, اس نے 90 ڈیز کا کر دیا تھا, 90 دن. اس کا بیسک میکسم کیا تھا کہ اگر میں نے یہ جیکٹ پہنی ہے اور میں اس جیکٹ کو اپنے مین سے ثابت نہیں کر سکتا تو یہ جیکٹ چوری کی ہے. یہ تھا بیسک. میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ایک اقوام متحدہ نے اور ورلڈ بینک نے ایک باقاعدہ ایک سٹولن ایسٹ ریکوری پروجیکٹ میں یہ میکسم رکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی جائیداد ثابت نہیں کر سکتا تو وہ چوری کی ہے, اس کو ریکور کیا جائے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو الٹ دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر ہلالی صاحب کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ جیکٹ کہاں سے لی ہے تو ثابت کریں ہلالی صاحب کہ میں نے یہ چوری کی لی ہے. اب ہلالی صاحب کدھر سے ثابت کرتے پھریں گے بھائی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس سے ہوگا یہ کہ وہ چور جو ہے وہ جو کچھ بھی بناتا رہے, ٹھیک ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, مجھ سے چوری کر کے لے جائے, مجھ سے رشوت کر کے لے جائے, مجھے لوٹ کے لے جائے, میرے سامنے ایک گاڑی زبردستی خریدے, میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں, نہ میں کیمرے لے کے گھومتا ہوں, نہ میں اس کے ریکارڈ ٹیپ کر سکتا ہوں, نہ کچھ اور کر سکتا ہوں. پاکستان کے لوگ رشتے دیتے رہتے ہیں اور آپ قانون بدلتے رہتے ہیں. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی, اگلے ہفتے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.